कल हम लोग बात कर रहे थे आयत नंबर 164 की। 164 आयत की कुछ चीजें आप लोगों ने कल नोट भी कर दी थी, जिसमें सबसे अहम चीज ये थी कि आयात हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बहुत सारी चीजें रखी हैं जो हमें रोजाना नजर आती हैं, जैसे कि हवाएं, जैसे कि पानी, जैसे कि बादल, जैसे कि पानी में कश्ती का चलना। कश्ती समझते हैं आप लोग? yes, कश्ती का चलना। और जैसे कि जमीन जैसे बिल्कुल खुश्क हो जाती है, ऐसा लगता है मर चुकी है, इसको कहते हैं मौत की हालत में चली जाती है, तो उससे पानी आसमान से बरसता है, फिर से जिंदगी उसमें आ जाती है और फिर से नई नई चीजें उसमें से उठ के आती हैं। और इसी तरीके से रात और दिन का आना और आसमानों और जमीन की पैदाइश। आसमानों के लिए अरबी में लफ्ज इस्तेमाल होता है समावात, और उसका सिंगुलर इस्तेमाल होता है समा और समावात दोनों इसके अंदर मौजूद हैं। ये सब चीजें क्या है, इनके अंदर निशानियां हैं कि लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। किस चीज की निशानी है इसके अंदर? कौम का मतलब लिखोमी फॉर ग्रुप, उन लोगों के लिए निशानियां हैं उसके अंदर जो लोग अक्ल रखते हैं। अक्ल रखना काफी है या अक्ल का इस्तेमाल जरूरी है? कुरान मजीद में एक जगह है, कुछ लोग हैं जिनके पास निगाहें हैं, आंखें हैं, लेकिन आंखों से वो देखते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कान है, लेकिन कानों से सुनते नहीं हैं। यही हाल अक्ल का भी है कि अक्ल का होना जरूरी नहीं है, बल्कि समझना वो ज्यादा जरूरी है। तो गोया कि इन चीजों की निशानी है। किस बात की निशानी है? निशानी है इस बात की कि कोई एक खालिक है। निशानी किस बात की है? कोई एक खालिक है। खालिक के मुकाबले में जितनी भी चीजें आती हैं वो मखलूक हैं। सबसे बड़ी चीज आप देख लें, सबसे छोटी चीज देख लें, और मखलूक को जब हम देखते हैं तो उसके बाद हमें अंदाजा होता है कि अच्छा, ये इसका जो बनाने वाला है, जो प्रोडक्ट हमारे पास में, उसका जो परफेक्शन है वो हमें इस बात को समझाता है कि इसका बनाने वाला बहुत ही समझदार है, बहुत ही हिकमत वाला है और बहुत ही बड़ा मास्टर है। एंड उसको मालूम है कि कैसे चीजों को बनाना है, कहाँ पे क्या चीज किस प्रोपोर्शन में, किस तनासुब में कितनी होनी चाहिए। यही तो होता है। अब एक ही नोटबुक आप सबके पास में है, लेकिन आप सबको अंदाजा, अब इतने दिनों से आप स्कूल गए, आपको अंदाजा हुआ किसकी नोटबुक ज्यादा अच्छी होती है, किस कंपनी की नोटबुक हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें रोशनाई उस तरफ नहीं आती है, पीछे चलकती नहीं है, रोशनाई फैलती नहीं है, बल्कि जैसे हम लिखते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसे ही उस पर कलम चलता है। अंदाजा है कि नहीं इसका आप लोगों को? पेंसिल आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल बनाने वाली। आपको अंदाजा होगा कि किसकी पेंसिल हम लाते हैं तो बनाते बनाते टूट जाती है, किसकी पेंसिल ऐसी होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं तो चलती ही रहती है, बहुत आसानी से हम उसको उससे लिख सकते हैं। ये रोजाना की जिंदगी की मिसालें हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मखलूक को देख के खालिक की अजमत का एहसास होता है। अजमत समझते हैं किसे कहते हैं? ये लफ्ज अजमत हम उर्दू में जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और अरबिक में जब लिखते हैं तो इस ता को हम गोता में तब्दील कर देते हैं। राइट? अजमत क्या है कि ये ग्रेटनेस है, बड़ापन है, कि वो जो खालिक है ग्रेट है, बहुत अजीम है। मखलूक को क्या कहते हैं? क्रिएशन कोई भी एक प्रोडक्ट है वो क्रिएशन है। अब सूरज को देखा है आप सबने, कितनी बड़ी मखलूक है, उसके फायदे नुकसान भी हम सबको मालूम है। इसके बावजूद उसकी अहमियत अपनी जिंदगी, हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। बहुत सख्त गर्मियों तब भी उसकी जरूरत होती है, उसके फायदे हैं। बहुत सख्त ठंडक हो तब भी उसके फायदे होते हैं। इसका मतलब जिसने उसको बनाया है वो ज़ात बहुत ही अजीम है। बस मसला ये है कि हमारा जो सजदा है वो इसके लिए होना चाहिए, इसके हुक्म पे चलना है, और ये जो मखलूक है ये सजदा इसके आगे नहीं हो सकता है। सजदा समझते हैं, एक सजदा फिजिकल होता है और दूसरा सजदा होता है जो दिल से होता है, बात मानने वाला होता है। अब हम इसके बाद की आयत आज पढ़ेंगे। ये हमने इसलिए रिपीट किया क्योंकि आगे की आयतों का ताल्लुक इसी आयत से है। अब आप ये बताइए, ये जो इतनी आयत हैं अभी सब जिनका जिक्र हुआ है, इनका खालिक है एक। इस खालिक के साथ साथ मखलूक के किसी भी मखलूक को हम बराबर कर लें कि अच्छा थोड़ा सा इज्जत इसको भी दे दें, खालिक समझ लें, इसको खालिक के पैरेलल समझ लें,
خالق کا سبارڈینیٹ سمجھ لیں کہ وہ اس کی باتوں کو ہم تک پہنچائے، ایسا کچھ ہے؟ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے، کریٹر کریٹر ہے اور کریشن کریشن ہے۔ کریشن کے کسی بھی حصے سے، نبی بھی ایک کریشن ہے، آسمان بھی کریشن ہے، تو ہم اس کو خالق کے برابر نہیں کر سکتے ہیں۔ خالق خالق ہے اور مخلوق مخلوق ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات بنائی ہے، خالق ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں مخلوق ہیں۔ یہ جو مخلوق ہے یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اور ان نشانی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جس کے ذریعے سے ہم کہیں پہنچ جائیں۔ چلیے ایک نشانی کی ایگزامپل اور دیتے ہیں۔ آپ لوگ سفر کرتے ہی ہیں، کہیں نہ کہیں گئے ہی ہوں گے، روڈ پہ آپ نے دیکھے ہیں پتھر لگے ہوتے ہیں، مائل سٹون کہتے ہیں اس کو، اب اس پہ کلومیٹر لکھا رہتا ہے، کتنے کلومیٹر یہاں سے فلاں جگہ ہے، تو وہ بھی ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی وہ بھی ہے جو سڑکوں پہ ہوتی ہے کہ یہ خاص لائٹ ہوگی تو ہم رک جاتے ہیں، ایک لائٹ ہوتی ہے خاص تو اسے ہم رکنے لگتے ہیں، یا پھر رکے ہوئے ہوتے ہیں تو چلنے کی تیاری کرتے ہیں، یا پھر گرین اور ریڈ اینڈ یلو تینوں لائٹیں آپ سب کو معلوم ہیں۔ اس طریقے سے آیات ہیں، لیکن یہ باتیں سمجھ میں کس کو آئیں گی؟ اب راستے میں ہم جا رہے ہیں، گرین لائٹ اور ریڈ لائٹ یلو لائٹ ہے، لیکن ہماری آنکھیں ہی نہیں کام کر رہی ہیں، ہمیں دکھتا ہی نہیں ہے، تو لائٹوں سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں وہ اس کو دیکھے گا، وہ فائدہ اس سے اٹھائے گا اور ہمیں بتا دے گا کہ ابھی ہم رک گئے ہیں کیونکہ یہاں پہ ریڈ لائٹ ہو گئی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہی آ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے ان اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلانے والی جو ہستی ہے اس کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کو ہم شریک بنا سکتے ہیں؟ یہاں پہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ لوگوں کو اللہ کے برابر بناتے ہیں، اور وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی محبت کا ایک ایسا طریقہ کہ جب سب کچھ وہی دینے والا ہے تو ہم مکمل طریقے سے ہماری ہر چیز، ہمارے جو اورینٹیشن ہے، ہر کام اور ہر کام کی نیت، وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان والے ہیں، یعنی جن کے پاس عقل ہے، جو سمجھ چکے ہیں کہ کریٹر ایک ہے اور اس کی یہ سب کریشن ہے، اس کی عظمت ہے، وہ سب لوگ کس سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس مرضی کے مطابق چلنا، مرضی کے خلاف نہیں چل سکتے ہیں، جیسے اس کی مرضی ہوگی ویسا ہی ہمیں چلنا چاہیے، تبھی محبت کا اظہار ہوگا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ لیکن اس میں پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیے کہ اگر دیکھیں گے ظلم کرنے والے لوگ، جب وہ عذاب دیکھیں گے، جب عذاب آتا ہے، عذاب کی شکل سمجھتے ہیں، عذاب کو تو بھول جائیے، ابھی ہم ایک نارمل زندگی جی رہے ہیں، اسی میں کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اچانک سے بہت زیادہ بخار ہو گیا ہمارے جسم میں، اچانک سے فاگ بہت ڈینسٹی اس کی باڈی، اچانک سے ہواؤں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا، اچانک سے بارش کا آنا بند ہو گیا یا بارش بہت زیادہ آنے لگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزانہ کی زندگی میں ہم جس کو دیکھتے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ کا مطلب دیکھنا، مشاہدہ کرنا، دیکھتے ہیں، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے اور اس کائنات کو بنانے والے کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی باتوں پہ چلنے والے نہیں ہیں، جب یہ لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت میں اندازہ ہوگا کہ تمام قوت و طاقت جتنی بھی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، یہ کیا کوئی دھمکی ہے؟ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے کہ بھائی دیکھیے آپ اگر ایسے جائیں گے تو یہ راستہ ادھر جاتا ہے، اور اس طرف جائیں گے تو وہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ اللہ نے نظام بنایا ہے، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ کا سسٹم ہے۔ یہ ایک اور بڑی چیز ہے، کبھی آپ نے غلطی کسی کی وجہ سے کی ہے؟ آج میں کلاس اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ مجھ سے میرے فلاں دوست نے فون کر کے کہا کہ آج کلاس شاید نہیں ہے، تو اس کے شاید کو تو ہم نے سنا نہیں، لیکن بس اس نے کہا کلاس نہیں ہے، ہم نہیں گئے کلاس میں۔ یا ایسی اور بھی غلطیاں، کلاس کا ٹیسٹ ہونے والا ہے، فلاں نے کہا شاید آج ٹیسٹ نہیں ہے، لفظ شاید تو ہم نہیں سن سکے، لیکن ہم یہ سمجھ گئے کہ آج ٹیسٹ نہیں ہے، اور اس میں کیا ہو گیا، جو منتھلی ہمارے مارکس ہوتے ہیں ان کا نقصان ہو گیا۔ سنی سنائی باتیں جو لوگ کہتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، تحقیق کر لینی چاہیے،
لیکن اگر تصور کیے کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ اگر یہاں سے آپ جاتے ہیں اور دونوں پیر سے ایک ساتھ نیچے اتر جائیں گے تو آپ بہت آسانی سے سیدھی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. کسی نے ہم کو سمجھا دیا اور اگر ایسا سمجھ لیا تو اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہم سب تصور کر سکتے ہیں اس کو. رائٹ؟ کیا ہم اس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ ٹھیک ہے وہ ذمہ دار ہے, اس نے ہم کو غلط انفارمیشن دی, لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا, کام اور اس کا نتیجہ, ایکشن اور اس کا ریزلٹ, یہ ہمیں خود سمجھنے کی اس کی ضرورت ہے. قیامت کی منظر کشی ہے. قیامت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. لیکن گمراہ کرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ شیطان اور شیطان کے طریقے پہ چلنے والے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں اور ہماری ہی راہ پہ دوسروں کو چلنا چاہیے. ترجمہ ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذین اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے دو الفاظ سمجھ لیتے ہیں. حسرت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ حسرت, ندامت, شرمندگی, افسوس, کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں. ان میں سے کچھ کی میننگ کچھ کی اکثر کی میننگ آپ کو معلوم ہے, کوئی اس میں سے نیا نہیں ہے. ہم سب لوگ, لیکن اسپیسیفک ہم پوچھے تو شاید آپ بتا نہ پائیں, لیکن جملوں میں آپ سب سمجھتے ہیں کہ بڑی ندامت ہوئی مجھے, میں نے ایسا آپ کو کہہ دیا, مجھے بڑی شرمندگی ہے, مجھے بہت افسوس ہے. حسرت کا مطلب چاہت, خواہش, جیسے کہتے ہیں مجھے آج یہ افسوس ہے کہ میں نے کیا. تو اس میں یہ چیزیں بھی ہیں اور ساتھ میں خواہش بھی ہوتی ہے, کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, کاش میں نے, افسوس بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا, ساتھ میں خواہش بھی ہے کہ کاش ایسا نہ کیا ہوتا, اور دوسری خواہش فیوچر کی, کاش ایسا موقع مل جائے تو ہم کر لیں. اور ایک اور اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, دامن جھاڑ لینا. سنا ہے کسی نے دامن جھاڑ لیا؟ سنا ہے کسی نے؟ ایک تو کہ ہم کرتا قمیص پہن کے دامن ویسے جھاڑ لیں, یعنی گویا اس میں جتنی بھی چیزیں گندگی لگ گئی تھی جھاڑ لیا, ختم ہو گئی, نکل گئی. دوسرا یہ کہ بھائی جو کچھ میں نے کیا تھا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں, آپ نے جو کیا وہ آپ جانیں, میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. تو جو لوگ مس گائیڈ کرنے والے ہیں, قیامت کے روز وہ اپنا دامن جھاڑ لیں گے ان لوگوں سے جن کو انہوں نے مس گائیڈ کیا تھا, غلط راہ پہ لے کے گئے تھے. تو اب یہ کہیں گے جو دھوکہ کھا گئے تھے, مجھے موقع ملا تو میں بتاؤں گا. یہ جملہ تو سمجھ گئے, ٹرانسلیشن نہیں ہے, یہ مفہوم ہے اس کا. بتا گئے کہ مجھے موقع ملے گا تو میں بھی انہیں بتاؤں گا, لیکن اس وقت ہوگا کیا, سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. افسوس ہوگا, ساتھ میں خواہش اور آرزو بھی ہوگی. آرزو بھی ایک لفظ ہے جسے آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہی ہوں گے. آرزو, رائٹ, آرزو, تمنا, خواہش. افسوس اور آرزو اور خواہش کی دو سب چیزیں ایک جگہ ہو جائیں گی. انسان کو سوائے حسرت کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا یہ بتائیے, انسان اپنی زندگی میں ناکامی کے لیے کسی کے سر پہ کوئی الزام دے سکتا ہے؟ اور اگر دے بھی دے کہ میرے ساتھ جو بھی تکلیفیں ہیں ان صاحب کی وجہ سے ہیں, تو کیا ہماری تکلیفیں کم ہو سکتی ہیں؟ نہ تو اس دنیا میں, نہ یہاں سے نکلنے کے بعد آخرت میں, کیونکہ جو بھی ہم کمائیں گے وہ ہمارے لیے ہے, اس کا رزلٹ اچھا ہو یا برا ہو. جی, حسرت کا مطلب ایک تک دو چیزیں ہیں, کمبینیشن ہے, افسوس ہے, شرمندگی ہے, ندامت ہے, ساتھ ہی ساتھ میں خواہش ہے, آرزو ہے, تمنا ہے. اعمال کسے کہتے ہیں؟ اعمال ہے عمل کی جمع, یعنی یہ پلورل ہے اور یہ سنگولر ہے. ایکشن, ڈیڈ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اعمال دکھائے گا. یہ بتائیے, اب اعمال کو کسی کے سامنے پیش کرنا آپ کو لگتا ہے کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ سی ٹی وی سے سب لوگ واقف ہیں, تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھنے میں ہمیں بہت دقت ہو.
جب انسان بہت ساری چیزوں میں قدرت حاصل کر چکا ہے تو قادر وہی سب سے بڑا ہے جس نے انسان کو بھی پیدا کیا ہے. لیکن اس حسرت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. خارجین کا مطلب ہوتا ہے نکلنے والے. یہ بھی لفظ لکھ لیں کیونکہ اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں اور سمجھ لے تو اچھا ہے. خارج، خارج کا مطلب نکلنے والا، اور اسی کا پلورل ہے خارجون، اور اسی کو کہتے ہیں خارجین. الگ سے مطلب نہیں، جہاں آپ جس سیکوینس میں لکھ رہے ہیں ویسے لکھ لیجیے. یہ ہے سنگولر اور یہ دونوں پلورل ہیں. یہ ہم نے فارم لکھوا دیا ہے. یہ بھی آپ کو یہ اصل میں کچھ گرامر کی وجہ سے چینجز آتے ہیں. واویل سائن سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کچھ واویل سائن کی وجہ سے چینجز ہیں جو آپ سمجھ لیں گے بعد میں. ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. نکلنے والا. خارجہ کا مطلب ہوتا ہے to leave a place in order to move outside. A simple move outside, depart. Move outside simple translation ہو سکتا ہے خارج. نکلنا، نکل کے چلے جانا. ہاں نکلنا لکھیے. ویری گڈ، صحیح بتایا آپ نے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آئی. ایک تو حسرت ہے، انسان اپنی غلطی کا انجام خود اسے ہی فیس کرنا پڑے گا، اور حسرت ہوگی لیکن اس کے بعد اس حسرت کی ہونے کے باوجود وہاں سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں. چلیے یہ آیت یہاں پہ مکمل ہو گئی. اب ہم کچھ منتقل ہوتے ہیں آیت نمبر 168 پہ. لکھ لیا ہے آپ نے؟ کھانے کی چیزیں کون کون سی کھا سکتے ہیں ہم لوگ؟ ایک عام سی بات یہ ہے، آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے پیرنٹس سے یا اسکول میں ٹیچر سے یا اپنے آس پاس بڑوں سے بزرگوں سے بات سنی ہوگی، ڈاکٹر سے، کہ یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، یہ چیزیں کھانی چاہیے، یہ چیزیں صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جن چیزوں کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں یا زیادہ ہمیں اچھی لگتی ہیں ذائقے کے لحاظ سے، وہی وہ چیزیں ہیں جن کو منع کیا جاتا ہے، جن سے ہمیں روکا جاتا ہے. کیوں روکا جاتا ہے ان سے؟ کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو کھانا یا پینا، جو بھی ایٹیبل چیزیں ہیں اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں. شرط نمبر 1 کیا ہے؟ حلال ہو. شرط نمبر 2 کیا ہے؟ طیب ہو. طیب، طیب، رائٹ؟ طیب. طیب کا مطلب کیا ہے؟ کہ جسم کو نقصان نہ پہنچائے اور خود ہمارے جسم کو دوسروں کے جسم کو نقصان. اب آپ سے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. جن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ان سے نقصانات کیا پہنچتے ہیں. کچھ بہت جلدی سے ہوتے ہیں نقصانات، اور کچھ نقصانات ہمیں دیر سے ہوتے ہیں. لیکن آپ سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ نقصانات بہرحال ہوتے ہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی کھاتے ہیں. پھر بھی انہی دکانوں پہ ہماری بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. ہماری مطلب ہم انسانوں کی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے. کھانے کی 2 شرطیں معلوم ہو گئی، مزید وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے. طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، اور طیب کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہر وہ چیز جو جسم کو نقصان نہ پہنچائے. ہیلدی چیز. ویری گڈ. ہیلدی، ہیلدی بہت بہترین آپ نے ترجمہ کیا ہے، ہیلدی. ہیلدی تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، قرآن میں جب یہاں پہ ایسے صاف صاف لکھا ہوا ہے جو چیزیں ہیلدی نہیں ہیں، کیا ان کو کھانے سے گناہ نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا. نہیں، جو چیزیں ہیلدی نہیں ہیں اگر ہم ان کو کھائیں گے تو گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. جب صاف لکھا ہوا ہے کہ نہیں کھانا ہے تو کیوں نہیں ہوگا گناہ؟ نہیں کھانا نہیں. ویسے دیکھیے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب اپنی اپنی جگہ پہ ان کا خاص پرپز ہے، خاص مقصد ہے. جیسے پلاسٹک ہے، پلاسٹک کے بارے میں سب لوگ واقف ہیں. پلاسٹک کا استعمال آپ کہتے ہیں صحیح غلط،
کہیں پہ صحیح ہے، جہاں صحیح ہے صرف وہی استعمال کرنا چاہیے، لیکن جس طرح سے ہم انسانوں نے پلاسٹک کا استعمال کیا ہے وہ غلط ہے، رائٹ؟ تو جتنی کھانے کی چیزیں ہیں وہ بھی سب مخلوق ہے اللہ کی، لیکن جہاں جس طرح سے جو چیزیں ہونی چاہیے اس کو آپ اس پورشن کو آپ چینج کر دیں تو چیزیں نقصان دہ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ شکر چائے میں استعمال کرتے ہیں، نمک استعمال کرتے ہیں کھانوں میں، تو آپ کہیں جتنی چیز کھانے والی چیزیں ویسے ہی نمک اسی مقدار میں ڈالیں گے، اتنے ہی گرام نمک اور جتنی باقی چیزیں ہیں، تو بات غلط ہو جائے گی. دیکھیے اب یہاں پہ جو چیز اصل سمجھنے کی ہے، یہ جو گناہ کی بات جسے ہم کہتے ہیں نا گناہ، یہ گناہ کیا ہے؟ یہ ریزلٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نتیجہ. اور یہ نتیجہ کون سا ہے؟ یہ برا نتیجہ ہے. گناہ ایسا نہیں کوئی الگ سے کوئی چیز ہمارے اوپر لگا دی جائے گی، کوئی مہر لگا دی جائے گی یا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ بات کی نتیجہ. لیکن ابھی فی الحال کیا ہونے والا ہے؟ ریزلٹ اس کا خراب ہو جائے گا. گناہ کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. تو اس کا ہمیں انتظار نہیں کہ اگر ہم نے کچھ صحت کے خلاف چیزیں کھا لی تو جہنم میں دیکھا جائے گا، جنت میں دیکھا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اسی دنیا میں جیسا ہمارا عمل ہوگا اسی کے مطابق ہمارے یہاں پہ نتیجہ نکلتا چلا جائے گا، اور اسی نتیجے کو کہتے ہیں نتیجہ یا تو برا ہوگا یا پھر اچھا ہوگا. اب گناہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. کیا اس آیت کے بعد میں اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں. یا ایھا الناس تو لکھی چکے ہیں آپ لوگ، یہ لکھوا دیں دوبارہ سے، لکھا ہوا ہے یا ایھا الناس. یا کا مطلب ہوتا ہے ایڈریس کریں گے اے یہو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، ناس لوگوں، اے لوگوں. یہ عام انسانوں، اس میں یہ نہیں کہا جاتا ہے اے مومنوں، اے مسلموں، اے فلاں، اے فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس میں کہا جائے گا اے لوگوں، کیونکہ کھانے کی چیزیں بہرحال سب کو سمجھ میں آنی چاہیے. اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تم کھاؤ. تو سب کچھ کھا لیں ہم نہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت بھی ہے. وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہیں. حلال کے مقابلے میں حرام کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو ناجائز طریقے سے چیزوں کو حاصل کرنا. آپ جاتے ہیں دکانوں پہ سیب بکتے ہیں، پھل بکتے ہیں، اب آپ اٹھا لیں وہاں سے، میرا کھانے کا دل کر رہا ہے، یہ صحیح ہوگا؟ کیونکہ آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ اجازت نہیں ہے اس کی. محنت مشقت اس کے بعد میں خرید کے جیسے بھی اگا کے اپنے باغ میں ویسے ہم کھا سکتے ہیں. ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں جس سے بھی کسی کو نقصان تکلیف پہنچے. قرآن میں ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، کھاؤ زمین میں جو کچھ ہے، حلال اور طیب ہونا چاہیے. حلال اور یہ بتائیے حلال کے خلاف کوئی چیز ہم کھائیں گے تو اس کا رزلٹ کیسا ہوگا؟ یہ رزلٹ یہیں پہ آتا ہے. اور اسی طریقے سے جو چیزیں حلال ہیں لیکن طیب نہیں ہیں، مثال طور پہ آئلی چیزیں، کوئی حرج نہیں ہے، آئل تو استعمال کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے، لیکن صرف ہم آئلی چیزوں پہ ہی چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے جس سے ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت چھوٹی سی مثال ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جو آئلی چیزیں ہیں اس کو کھانے سے نقصان کہاں ہوگا؟ جہنم جنت میں ہوگا کہ یہاں پہ ہوگا ہمارے ساتھ میں، ہماری اسی زندگی میں ہو جائے گا نقصان اس کا. تو جو گناہ ہے وہ کس شکل میں ظاہر ہوتا ہے؟ نتیجے رزلٹ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. ہمارے کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے اور بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. بلڈ پریشر میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے. یہ سارے نقصانات ہوتے ہیں اگر ہم صحیح غذا نہیں استعمال کر سکتے ہیں. کیا اس آیت کو سمجھنے کے بعد بھی ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے جن کو نہیں کھانا چاہیے، جو ہیلدی نہیں ہے؟ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں ایسا کوئی کرتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے. چلیے ایک لفظ اور لکھتے ہیں آپ لوگ، خطوۃ. خطوۃ اس کا مطلب ہے وال. ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیپ. اسٹیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں؟ ہاں، سب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچے بڑوں کے قدموں پہ چلتے ہیں، یعنی جیسا انہوں نے کہا ہے. اسٹیپ کا مطلب ایسے نہیں جس نے ایک اسٹیپ رکھا اسی پہ دوسرا اسٹیپ ہم نے رکھ دیا، ایسا اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ جیسا اس نے گائیڈ کیا ویسا چلنا، فالو کرنا. تو یہاں پہ خطوہ کا مطلب آپ لکھتے ہیں خطوہ جمع خطوات، ڈکشنری کی میننگ ہے اس کی
स्टेप, कदम जिससे हम, कदम तो मालूम ही सब लोगों को, स्टेप भी मालूम नहीं सकते। इसको तो फॉलो भी कहते हैं। नहीं, अभी हम वहाँ पहुंचे नहीं, आप इसे लिख लीजिए, ये लफ्जी तर्जुमा है। कदम तो, कदम असली में कदम ही लिखवाना था हमको जी। लिख लिया आप लोगों ने। और अब हम आते हैं खुद वदुन का जमा क्या की मीनिंग है, स्टेप या कदम, और खुतवात का मतलब क्या है, कदमों, स्टेप। और यहाँ पे लिख देते हैं शैतान। शैतान किसे कहते हैं, शैतान आप सब लोग जानते ही हैं, जो शैतान है उसके कदमों पे चलना, यानी उसकी पैरवी करना, उसको फॉलो करना। ये लिखिए ना, मुझसे समझ लीजिए। कुरान कहता है वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के नक्श कदम पे मत चलो, शैतान की बातें मत मानो। शैतान कौन है, किसी को मालूम है? मतलब हम लोगों को दिखता है, नहीं दिखता है? अच्छा, नहीं दिखता आपको? कहाँ कभी देखा है आप लोगों ने शैतान? कब देखा था? कहाँ से आप नहीं लेके आए हैं? तो शैतान देखा है आप में से किसी ने? हाँ, क्या हमें दिख सकता है? शैतान दिख सकता है? नहीं दिख सकता है। कुरान कहता है शयातीन, जो लोग हाफिज हमको मालूम है, शयातीन। हाँ, उसके बाद क्या है? ज़रूरतीन लिखने की सबको मालूम है, चलिए। मिनल इंस, और क्या है? मिनल जिन। तो गोया कि दो ये अलग अलग ग्रुप हैं, इनमें से शयातीन होते हैं। इंस का मतलब दिखने वाली जो शख्सियत है, जिन का मतलब जो छुपी हुई शख्सियत है, छुपा हुआ। तो जाहिर सी बात है, कुछ शैतान छुपे हुए होते हैं, कुछ शैतान दिखने वाले होते हैं। अच्छा, एक शैतान एक होता है अंदर से ख्वाहिशात भी होती हैं, हमारी ख्वाहिश होती है। हमारी वालदा कुछ और हमारे लिए तैयार करती हैं, लंच बॉक्स में देती हैं, और हमारी ख्वाहिश कुछ और होती है। और उस ख्वाहिश का नतीजा क्या होता है? वो अंदर से ख्वाहिश होती है कि अब सो जाते हैं, झूठ बोल लेते हैं, क्लास नहीं जाते हैं, काम पे नहीं जाते हैं, ऑफिस नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, दुकान नहीं खोलेंगे, सब चीजें आती हैं। इंसान सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, शैतानी वसवसे हैं। कुछ ख्यालात हमारे अंदर से भी होते हैं। शयातीन कुछ वो हैं जो विजिबल हैं, और कुछ वो हैं जो इनविजिबल। ये दो तरह के शयातीन पाए जाते हैं। तो कुरान कहता है कि शैतान की इत्तिबा नहीं करनी चाहिए। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। दुश्मन के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं? अदुव्वुन। अदुव्वुन सुना होगा आप लोगों ने, अदुव्व ऐन दाल वाव अदुव्वुन है। अदुव्वुन का मतलब होता है दुश्मन। ये लिखिए आप लोगों ने। अब इसके बाद की आयत पे चलते हैं कि शैतान और क्या क्या हमारे साथ करता है। अच्छा, आप लोगों को मालूम है उन आयतों का तर्जुमा ज़हन में है कि शायद इब्लीस ने कहा था अल्लाह से कि हम इंसान को बहकाएंगे। इब्लीस ने मोहलत मांगी थी कि हम इंसानों को बहकाना चाहते हैं, और अल्लाह ने इजाजत दी थी तुम बहकाओ जिसे बहकाना चाहो। लेकिन जो हमारे नेक बंदे हैं, जो वाकई में हमारी बातों पे चलने वाले हैं, वो लोग नहीं बहकेंगे। अदूव का मतलब होता है दुश्मन। अदूव का मतलब होता है दुश्मन।